अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इरशाद बारी ताला है, तवज्जो से समात फरमाइए, ये नसीहत आमोज़ बातें हैं। अगर यकसू हो के सुनेंगे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बच्चों ध्यान से यार, इरशाद बारी ताला है, तेरे रब ने फ़ैसला फरमा दिया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के माबाद हमसे इस बात का तकाजा किया गया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिज़ाउल्लाहु फ़ी रज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फ़ी सख़तिल वालिदैन। फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अपने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। जवानों, आप निशान लगा के देख लो उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगा लो जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिज़ल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसिफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज़्ज़त की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना होगा। सीधी सी बात है भाई, इज़्ज़त से जीना चाहते हो तो इन बूढ़ों की इज़्ज़त करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज़ हो जाएगा। मैं एक सफ़र में था, तकरीबन आज से एक अशरा पहले की कहानी है। मुझे सरे राह सड़क किनारे एक बूढ़ा मिला। बस तवज्जो से सुनना है, सुबहान अल्लाह भी आहिस्ता आवाज़ में कहना है। जहाँ सुबहान अल्लाह कहना हो वहाँ सुबहान अल्लाह कहना है, जहाँ इस्तिग़फ़ार पढ़ना हो वहाँ इस्तिग़फ़ार पढ़िएगा। तो वो सड़क किनारे मुझे बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिल चलाती कड़कती धूप है, सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुक गए और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और ये ज़ख्म किसी पराये ने नहीं अपने ने दिए हैं। मैंने उन्हें अपने साथ बिठा लिया और कुछ उलझी उलझी बातें शुरू कर दी। सबसे पहले पूछा कहाँ के इरादे हैं। उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा बाबा जी करीब अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। तो वो बूढ़ा कहता है मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा बाबा जी बेटे को साथ ले लेते। जब बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया, छम छम आंखें बरसने लगी, कप कपाते होंठ है, रो के कहते बेटे आज घर से बेटे ने निकाल दिया है। घर से वालिद को नहीं निकाला, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा, और अगर राजी हैं तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार उलमा से ये वाक़या सुन रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फ़लाँ कसाई। अच्छा, आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए और अपने बारे में ख़बर ना दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। आप उसके मेहमान बन के उसके घर तक आए। जवानों, ऐसा नहीं हुआ कि वो जवान जब घर में दाखिल हुआ हो तो वो नज़रें चुरा के गुजर गया हो। जिस तरह हमारे रवैये हैं, 30 की बोतल 50 का बर्गर माँ बाप से छुपा के पीछे हुजरे में ले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बीवी की खिदमत ना करो, ज़रूर करो। देखिए आपकी खातिर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियाँ छोड़ के आई होती है, उसकी खिदमत आपके कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है जो मुकद्दम रिश्ते हैं, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, कारोबार, ज़िंदगी के गुर सलीके सिखाए, यार क्या उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए हमें शर्म नहीं आती? माजरे से कह रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना, ये हमारे रवैये हैं। उससे 100 रुपये की हैसियत भी क्या है? खैर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब हम घर में दाखिल हुए तो हुआ क्या, उसने सबसे पहला काम यह किया, उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पर हंडिया रखी, अपने हाथों से खाना बनाया।
جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ اس ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمائے یار یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ جنت میں نبی کا پڑوس کس عمل کی وجہ سے ملا؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور اگر ناراض ہیں تو رب ناراض ہے۔ دوستو یہ ایک بار آتے ہیں دنیا میں، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اگر ہیں تو ان کی زندگی میں ان کی قدر کرو۔ مرنے کے بعد تو ہم لوگ جو ہے نا وہ قبرستان جاتے تو الٹے قدم آتے ہیں، جوتے اتار کے جاتے ہیں۔ کاش کہ زندگی میں یہ ادب حیا کیا ہوتا تو اللہ کے ہاں کتنی عزت پاتے۔ مرنے کے بعد کل 10واں 40واں کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کئی قسموں کے پھل ہوتے ہیں۔ کاش کہ زندگی میں پھل کھلائے ہوتے، کاش کہ زندگی میں خدمت کی ہوتی۔ آج تو اکٹھے 50,000 کا لے آئے ہو اور تھوڑا تھوڑا کھلا دیا کرتے۔ زندگی میں کبھی نصیب نہ ہوا تو آج مرنے کے بعد ختم کے موقع پر ہم نے وہاں انواع و اقسام کے پھل لگا دیے۔ ان کی قدر جوانوں ان کی زندگی میں کرو۔ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، راستہ نہیں ملے گا۔ ان کے قدموں کو چھو کے جاؤ گے، زمانہ آپ کا راستہ روکے گا بھی نہیں۔ اور یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ دیہاتی ہو اور میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہمارے ڈیروں داروں پر نا بوڑ کے درخت لگے ہوتے ہیں۔ لوگ چارپائیاں اٹھا کے اس درخت کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا سایہ گنا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ شاید کہ کبھی کسی کو احساس نہیں گزرا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی لی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر جوانوں اس وقت ہوتی جب اس کو کاٹ لیا جائے، وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے، چارپائی اٹھا کے اسی جگہ پہ آ کے بیٹھو گے تو کیا آسودگی محسوس ہوگی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، یہ سارے زمانے کی آزمائشیں، یہ سارے زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ جب بھی کبھی کسی بڑے شہر سے رات 2-3 بجے میرا گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں لوگ فیکٹریوں سے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ مجھے جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کچھ خواب سپنے ہیں۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ دنیا بنانے کے لیے، دنیا کی آسائش اور خوابوں کی دنیا میں اور ان کی تکمیل کے لیے ہم نے 8 سے 18 گھنٹے کام کیے۔ تعجب نہیں ہوا۔ تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا ہے، خدمت کروانے کا ہے۔ اب تو چلنے کی قدموں میں طاقت بھی نہیں، گھر سے نکلتا ہے تو 10 جگہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے رکتا ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے جو ہے وہ مشقت اٹھانے کی۔ یہ خیال آتا ہے نا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، یہ تو وقت آرام کا ہے۔ پھر خیال یہ آتا ہے یار یہ پیٹ لگا ہے، اس کی آگ بجھانی ہے، اس کے بھی تو کچھ مطالبے ہیں۔ پھر میں جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کتنا خرچ کر لیتا ہوگا۔ صبح چائے رس، رات کو دلیا، اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹریوں میں اور مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھا رہا ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے۔ انہیں پورا کرنے کے لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کیا۔ بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے،
کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی آزمائشوں کے بعد جو خواب انہوں نے دیکھے ان کی تکمیل کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں اور گھر میں ماں محنت مشقت کر رہی ہے ہمارے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے. لیکن صد افسوس دوستو، جب ہم بڑے ہوئے نا، اچھا ان کے پیش نظر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑی ہو. یعنی والدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی مستریوں کے پیچھے دھابڑے اٹھائے ہیں، فیکٹریوں میں دھکے کھائے ہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پر نہ کھڑے ہوں. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے 18 گھنٹے کام کیے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. اب بیٹا باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتا ہے. میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے اپنے بچوں کو بڑھایا، لاہور چلے گئے اور باپ بچوں کو ملنے کے لیے لاہور چلا گیا سوغات لے کے، گنا گڑ وغیرہ. تو اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. ملاقات کر کے کمرے سے باہر آنے لگے تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں نہ سمجھنا چاہیے. اور یار آج باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو. والدین کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دینا تو بچے مذاق اڑاتے ہیں. 4 کلاسیں پڑھ لیتے تو تمہیں بولنے کا تو پتہ آ جاتا. اور کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، ان کے رت جگہ دیکھو، پیار کا طوفان دیکھو، تم کہاں تھے اور کہاں لا کے کھڑا کیا. اور آج کہتے ہو 4 کلاسیں پڑھ لیتے تو بات کرنے کا سلیقہ ہوتا. تمہیں 4 کلاسیں نہ پڑھاتے، چلنے کے قابل ہوتے تو ساتھ جو ہے وہ دہاڑی کے لیے لے جاتے، رات کو 50-100 روپے کما کے تم بھی تو لاتے. لیکن اپنے جیسا نہیں، اپنے سے بڑا دیکھنے کے لیے کہ اس جگہ پہ نہیں کسی بڑی جگہ پر دیکھنے کے لیے انہوں نے 18 گھنٹے کام کیے. آج بیٹا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے. مجھے سرے رائے ایک ریڑی پہ دانے بھوننے والا بوڑھا ملا. اس کے میں نے ہاتھ دیکھا کام بھی نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ بڑا بھولا انداز تھا. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس پڑھتا ہے. جوانوں اس پیار کو ہم کس ترازو پہ تولیں گے؟ کتنی محنت مشقت سے پالا اور آج باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو. اور ان لوگوں نے کتنے دکھ مصیبتیں جھیلی. یہ چائنا میں ایک جھٹکا لگا تھا آج سے 100 سال پہلے، بہت سارے لوگ مارے گئے، زمین تلے چلے گئے، اور ایک بہت بڑی عمارت کو جب اٹھایا گیا نیچے سیل تھی، جب وہ پیچھے ہٹی ایک خاتون اور بچہ تھا، بے ہوش تھے، دونوں کو ہاسپٹل لے گئے. ہوش آیا تو عورت سے، اس خاتون سے سوال کیا گیا کہ بہن عجیب کہانی ہے، تیرا سارا بدن سلامت ہے لیکن تیری انگلیوں کے پورے زخمی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ امتحان تھا جس میں ہم پھنس گئے. چند دن میں بیٹے کو چھاتی کا دودھ پلاتی رہی. جب دودھ خشک ہوا، بچہ بھوک کی وجہ سے بلکتا، تو کہتی مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا. کبھی کہتی میں انگلی اس کے منہ میں ڈالتی، کبھی زبان اس کے منہ میں ڈالتی، لیکن زبان بھی تو کانٹا بن چکی تھی. فرماتی جب یہ روتا تو پھر میری ممتا تڑپ اٹھی. کہتی میں اپنی انگلیوں کو کاٹتی، چباتی، جب خون نکلتا تو میں انگلی اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتی. ماں اپنا خون پیش کر رہی ہے، بوڑھا باپ پردیس کے دھکے کھا رہا ہے، مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھا رہا ہے، فیکٹری میں گالیاں کھا رہا ہے ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے. ہم بڑے ہوئے تو یہ چھوٹے ہو گئے. اب تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو. میرا کہنا ہے بھائی تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے افسر ہو. جب گھر آؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو. جو تمہیں بچپن میں ماں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آیا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی بڑے بن کر آتے ہیں. جب گھر آؤ تو بڑا بن کر نہیں، چھوٹا بن کر آیا کرو. وہ بچپنے کی معصومیت لے آیا کرو. کیا ماں آج بھی نہیں کہتی؟ آپ 18ویں سکیل کے افسر ہو، آج پورے ضلع کے آپ مالک ہو. ماں جب بھی بیٹے کو گھر سے رخصت کرتی تو یہ بات کہتی بیٹا سڑک دھیان سے کراس کرنا. ماں بیٹے کو رخصت ہوتے ہوئے یہ بھی کہتی بیٹا کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، ٹائم پہ کھانا کھا لینا، وقت پہ گھر آ جانا. وہ آج بھی آپ کو وہی بچپن کا ببلو سمجھتی ہے یار، پپو سمجھتی ہے. لیکن آج ہم والدین کے ساتھ جو ہمارے رویے وہ بڑے تلخ ہے صاحب. تم جتنے مرضی بڑے بن جاؤ، ماں باپ کی خدمت میں آؤ تو بڑا بن کر نہیں، چھوٹا بن کر آیا کرو. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار، فتویٰ چلتا ہے آپ کا، شہر کا سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹے میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے فلاں بوڑھے عالم سے.
سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ نہیں کہتے کہ ماں تیرا بیٹا خود بہت بڑا عالم ہے، سوال کرے جواب دوں گا، دلائل کی انبار لگا دوں گا، تشفی نہ ہوئی تو پھر چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی نہ کہتے کہ جس کے پاس لے جا رہی ہو گو کہ وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی۔ ماں کے کہنے پر اسی وقت بچپنے کی معصومیت لے آتے، سواری تیار کرتے، ماں کو سواری پہ بٹھاتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے۔ وہ باہر آتے تو فرماتے میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ان کی تشفی فرما دو۔ اور وہ شرمسار ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہے۔ سوال کا جواب نہ آتا تو ماں کو یہ نہیں کہتے ماں اس شخص کے پاس لے آئی ہو جو مجھ سے سوال کا جواب لے رہا ہے، میں تو گھر سے آپ کو کہہ رہا تھا، بلکہ کان میں آہستہ آواز میں کہتے اور پھر اس عالم سے کہتے آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو مسئلہ بیان کر دو۔ ان کے پاس بڑا بن کر نہ آیا کرو، چھوٹا بن کر آیا کرو، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ دنیا سے چلے جائیں گے تو راستہ مانگو گے، زندگی سے نہیں ملے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، سنو سعادت مند بچوں کی کہانیاں۔ یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، خیر التابعین کا لقب پایا۔ میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے تمہیں اویس کبھی ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں، ان کی رضا میں رب راضی ہوتا ہے۔ صاحب بھائی یزید بستامی تصوف کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے، ایک دن ماں سے کہا ماں رب کو راضی کرنا ہے، اگر ناراض نہ ہو تو اپنے حق معاف کر دو۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں خوش ہوئی کہ الحمدللہ بیٹے نے رخصت اس بات کی مانگی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ کہا بیٹے شوق سے جاؤ۔ بھائی یزید کہتے میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کے نام کا نغمہ آلامپا، اپنی ہستی ہی مٹا دی۔ 12 سال بستام کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑب میں دھوڑتے رہے۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا، سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں۔ فرماتے دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی، بھائی یزید سکھ نہیں نہ ماں کو دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ یہ آواز کسی ہمسائے کی نہیں تھی، کسی فرشتے نے آواز نہیں دی تھی، یہ اپنے ضمیر کی آواز تھی۔ فرماتے اس خیال نے مجھے روک لیا کہ چلو ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں بیدار ہو چکی ہیں۔ فرماتے میں نے دستک دی، والدہ باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں بھی پھٹی تھی، داڑھی میں راکھ اٹی تھی۔ ماں نے دیکھا، کلیجہ پسیج آیا اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہہ دی مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ فرماتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرما دے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ جوانوں جس نے جو بھی پایا ہے خدمت سے پایا ہے۔ ابن کثیر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک شخص 4 بیٹے رکھتا تھا، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ بوڑھا زندگی موت سے جنگ لڑ رہا تھا، سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس وقت والد بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، عجیب سی بات تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بوڑھے باپ کی خدمت میں کروں وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ خدمت کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائیں، بھوکے تھے دنیا کے، کہا باپ تمہارا دولت ہماری، وہ دولت لے اڑے اور اس نے بوڑھے باپ کو لے لیا۔ اس کی آرزو بھی یہی تھی کہ میں خدمت کروں اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس نے تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ جب والد دنیا سے جانے لگا تو لبوں پہ یہ نغمہ تھا کہ جا پتر تینوں ستے ہی خیرانے۔
باپ اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا، باپ راضی تھا، معیشت تو کمزور تھی. خیر فرماتے ہیں کہ ایک شب میں سویا، خواب میں مجھے ایک اللہ کا بندہ ملا اور اس نے کہا کہ فلاں شجر کے نیچے 100 درہم ہے، جاؤ اٹھاؤ لے آؤ. سوال کرتے کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے، برکت اور ہے. فرماتے وہ مجھے دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 10 درہم ہے، کہا برکت ہے؟ کہا نہیں. تیسرے دن ملے، کہا وہاں 1 درہم ہے، کہا برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. فرماتے میں گیا، وہاں 1 درہم پڑا تھا، اٹھایا بازار چلا گیا، وہاں ایک شخص آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. درہم دیا، مچھلیاں گھر لے آئے، پیٹ چاکیے، دونوں سے ایک ایک قیمتی موتی نکلا. ایک موتی لے کے بازار گیا، بھلا زمانہ تھا، آج تو دا لگا لیتے ہیں. سنار کو دکھایا، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. بات بادشاہی وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے. اس ایک موتی کی قیمت جوانوں کیا طے پائی؟ 10,000 درہم، 20,000 درہم، 25,000 درہم نہیں، اس 1 درہم کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے 1 موتی کی قیمت طے پاتی ہے. وہ اس سونا اٹھاتا ہے، گھر لے آتا ہے. بادشاہ دوبارہ بلاتا ہے، تیرے پاس کوئی اور قیمتی موتی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کہا کیا اب لوگے؟ کہا ڈبل ریٹ ہو گیا ہے. اس نے 60 خچر ان پہ سونا لاد کے دے دیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون جوانوں؟ جس نے بوڑھے باپ کی خدمت کی. اور دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں صاحب، ان کی خدمت میں رب کی رضا ہے، اور ان کی خدمت کی بدولت دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی نام ملے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بھائی جھگڑتے ہیں جائیداد جب تقسیم ہوتی ہے نا کہ فلاں گھر جو اچھی جگہ پہ تھا وہ خود رکھ لیا اور مجھے پیچھے گلی میں دھکیل دیا جس کی 10 سال بعد بھی قیمت نہیں. بھائی جائیداد پہ جھگڑے. کبھی زمانہ تھا بچپن میں جھگڑتے تھے اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا کہ ماں میری ہے، باپ میرا ہے، اور اس بات پہ اتھرو بھی بہائے جاتے تھے. لیکن بڑھاپے میں کاش کہ یہ جھگڑا ہوتا تو کتنا خوبصورت ہوتا. لیکن بڑھاپے میں یہ جھگڑا نہ ہوا، جھگڑا جائیداد پہ ہوا. اور جب والدین کی باری آتی تو یہ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. ایک بھائی کہتا ہے یار میرے بچے زیادہ ہیں اور میرا گھر چھوٹا ہے، میرے خرچے زیادہ ہیں، تو 4 مہینے تو میرے نکلوا دینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے والدین کے لیے کہہ رہا ہے. نالائق، تیرے پاس ماں باپ کے لیے 4 پائی کی جگہ نہیں ہے؟ تیرے پاس باپ کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے بوڑھا کھانستا ہے، میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، بچوں کے اخراجات زیادہ ہیں، میں کیسے بوجھ اٹھاؤں؟ اس سماج میں ایسی بھی نالائق اولاد ہے. کئی بوڑھے اولاد کے رویوں سے نالا ہو کے سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے. مجھے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتے جی میں نے آپ سے ایک مشورہ لینا ہے. میں نے کہا بسم اللہ فرمائیں. کہتے جی میری والدہ جوانی میں بیوہ ہو گئی اور میری کوئی بہن نہ کوئی بھائی ہے، میں اکیلا ہوں. میری ماں نے مجھے بڑی مشقت سے جو ہے وہ پڑھایا لکھایا اور آج میں بڑا ہو گیا ہوں، شادی بھی ہو گئی ہے، لیکن میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا پریشانی اب کیا ہے؟ کہتا ہے وہ شادی تو ہو گئی ہے، اب نو ساس کا جھگڑا رہتا ہے اور مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ قصور میری ماں کا ہے، بیوی کا نہیں ہے. تو اب میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا میں اپنی ماں کا نکاح کر دوں؟ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی اور آج اپنی عیاشیوں کے لیے ماں کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے. جب شادی کا وقت تھا میں نے کہا عمر کتنی؟ وہ کہتا 50 کے قریب ہے. وہ بڑھاپا آ گیا، آج تیرے سہارے کی ضرورت تھی اور آج تو ماں کو دھکے دے رہے. آج تو بڑا شریعت کا پاسدار بنا ہے، آج تجھے خیال آیا کہ ماں کو نکاح کی ضرورت ہے. جب نکاح کا وقت تھا اس وقت بھی نہیں اس نے کیا. اب تو بڑھاپا ہے یار، اب تو تیرے سہارے کی ضرورت تھی، تیرے میٹھے بولوں کی ضرورت تھی، اور آج تو کہتا ہے میں ماں کا نکاح کر دیتا ہوں. تو نے ماں کے کردار پہ شک کیا. تو ایسی نالائق بھی اولاد ہے.
دوستو یہ بہت انمول تحفہ ہے رب کی طرف سے. ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آتے, چلے جائیں گے تو رونا پڑے گا. آقا فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے, فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وقول الزور, جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت, ابو ہریرہ راوی, باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی, ریحن حمراؤ, فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, وزلزلاتن, زلزلوں کا, انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولاً, فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما, مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وأطاع رجل امرأته, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وأق امہ, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وأدنى صدیقہ, دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وأقصى اباہ, باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وشربت الخمور, شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. یہ گانے والی رنڈیاں عام ہوں گی. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا, حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں؟ مجھے ایک بڑھیا ملی, میں نے چہرہ اترا ہوا دیکھا, میں نے کہا خیریت؟ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا, کچھ آنسو تھمے تو فرما دیا آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا, قریب تھا کہ پھٹ جاتا. فرمایا جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو رحمت خداوندی روٹ جائے گی. فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے, باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے. یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ کہہ رہا ہوگا, پرواہ نہیں کریں گے. کیا آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا ماں باپ ڈرتے تھے اس بات سے کہ بچے ناراض ہو گئے, کیونکہ دل ڈوب سا جاتا ہے جب بچے ناراض ہونا, کہ کہیں نالائق گھر چھوڑ کے نہ چلے جائیں, کھانا کھانا نہ چھوڑ دیں. اب ماں باپ کا یہ ڈر نہیں رہا کہ بچے گھر سے چلے جائیں گے یا کھانا کھانا چھوڑ دیں گے. اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں, اور ایسے ایسے کام گھر میں رہ کے کریں گے جس سے ماں باپ کو اذیت ہو. اب ماں باپ کا ڈر یہ ہے کہ کہیں نالائق منہ پہ تھپڑ نہ مار دے. آج ڈرتے ہیں. میں نے ایک چوک میں ایک بوڑھے کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھاتے ہوئے دیکھا تھا. فرمایا جب ماں باپ ذلیل ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. آج کہتا ہے بابا جی منہ بند کر کے بیٹھو, آپ کو تو بات کرنے کا بھی نہیں پتا. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ بیان کرنے کا, تو مجھے کسی نے بتایا یہ بچہ تبلیغ کرتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ نماز کی دعوت دیتا ہے, سر پہ امامہ بھی باندھا ہوا تھا. میں نے کہا جی بہت اچھا عمل ہے, اللہ قبول فرمائے. تو کسی دوست نے کہا یہ باپ کا گستاخ بھی ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے بندہ معزز نہیں ہوتا, کردار سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا نالائق باپ کے بارے میں, وہ کہتا ہے مجھے بھی بٹھائیں, میرے ابا کو بھی بٹھائیں, میری غلطی ہوئی تو میں جوتے کھاؤں گا. میں نے کہا اگر تیرے باپ کی غلطی ہوئی تو پھر جسے جو غلط ہوا اس کو جوتے مارو گے؟ کو بات کرتے ہوئے میں نے کہا شرم کرو. میں نے خیر اس کے دل کے دروازے پر دستک دی, اس کی کھوپڑی میں بات آئی. 10 منٹ بعد واپس آیا, آنکھیں برس رہی تھی. وہ کہتا میرا باپ تو مہربان ہی بڑا ہے. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, اس نے سینے سے لگا لی. یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں دوستو, لیکن ہمیں شاید کے ادراک ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ چڑچڑے ہو گئے, یہ بات بات پہ جھڑک دیتے ہیں. کوئی بات نہیں یار, کبھی اپنا بچپن تو ہم دیکھ لیں, کتنا ہم نے ستایا ہے اپنے ماں باپ کو. آج ان پر بڑھاپا آیا ہے, حواس ان کے قائم نہیں, ان طبیعت چڑچڑی ہو گئی ہے. در گزر کرو یار, یہی تو امتحان ہے, اسی کا تو صلہ ہے. لیکن ہم ذلیل کرتے ہیں ماں باپ کو. ان کی قدر کرو دوستو, نہیں آئیں گے دوبارہ. میرے نبی فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عملاً رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, یہ مکی دور نہیں مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور بچھڑی ماں یاد آئی تو چھم چھم آنکھیں برسنے لگی. دیکھیے صاحب, مثال سے عرض کروں گا, جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا,
خوشحالی آئی تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد پیش کی تو آنکھیں برسنے لگی. میں نے کہا یہ ماضی کی تلخیاں ہیں یا خوشی کے آنسو ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے. اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے وہ غربت کی زندگی سے اٹھے ہوں گے اور اللہ نے معاشرے میں بڑا نام وقار دیا ہوگا. یاد آتے ہیں اپنے بچھڑے ہوئے اس وقت, اپنا ماضی بھی یاد آتا ہے کہ کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, لسی میں نمک مرچ ڈبو کے جو ہے وہ روٹی کھا لیتے تھے. ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی محلے میں جانتا نہیں تھا, آج پوری دنیا میں نام ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا, آج جہازوں کا سفر ہے. انسان پھر ان محبوب رشتوں کو ڈھونڈتا ہے. کاش کہ آج وہ ہوتے جنہوں نے غربت میں ہمیں پالا تھا. آج عزت کی دستار ہے, آج معاشرے میں نام اور مقام ہے. ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. انسانی فطرت ہے. حضور کی ماں کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. اب وا کٹیلا آیا اور سیدہ آمنہ بیمار ہو گئی. بخار تلخ تھا جس نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لے لی اور وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا, اور پھر حضور کو پاس بلا لیا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے اور کہتی بیٹے کلو حیٍ میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقٍ وولدت طہرا. فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا, وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی کہیں فضا میں بکھر گئے. ماں سے لپٹ کے حضور روئے, پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور پھر حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو پہاڑ سے لے کے نیچے اتری تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتی ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی بھی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج مصلے پہ کھڑے ہیں, ماں کی یاد آئی تو رونے لگے. صحابہ سے کلام کیا کاش آج میری امی ہوتے اور میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. ماں جی کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد, بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے میں اپنی ماں کی بات کو سنتا. عملاً ماں کا احترام کر کے دکھایا. دوستو اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کرو یار, اور ان کی زندگی میں کرو. میرا کہنا ہے, میں مانتا ہوں شادی کے بعد محبت ڈیوائیڈ ہوتی ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں انہیں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, لیکن کچھ وقت تو اپنے ماں باپ کے لیے نکالا کرو یار. کم از کم روزانہ کا 1 گھنٹہ مختص کر لو, اس میں آپ نے ان کے پاؤں دبانے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے, ان سے مشورہ کرنا ہے. ماں باپ کے لیے تحائف لایا کرو, کبھی پھول لایا کرو, کبھی کپڑے لے آیا کرو, کبھی کوئی پھل لے آیا کرو. یہ انفرادیت سے کہہ رہا ہوں یار. جس طرح بچوں کے لیے ایک دن ہم نے رکھا چھٹی والا دن, کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ کو باہر لے جایا کرو یار, پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو, کبھی کبھی باہر سے انہیں کھانا کھلایا کرو. بچوں کو بھی تو لے جاتے ہیں نا, کبھی کبھی ان کے ساتھ جو نا وہ دل کی باتیں کیا کرو. یہ لوگ کبھی بھی نہیں مریں گے, یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب بچے توجہ نہیں دیتے, وقت نہیں دیتے. ہمارا ماں باپ سے رابطہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہم خود کفیل ہوتے ہیں. جب تک محتاج ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑی بہت ہی ہم خدمت کرتے ہیں, ملاقات اور رابطہ رہتا ہے کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب ہم خود کفیل ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سہارے کا محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت ماں باپ یقین جانو تنہا ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. دوستو انہیں وقت دیا کرو, ان کی خدمت میں بیٹھا کرو, ان سے دوستی لگایا کرو یار. یہ کبھی بھی نہیں مریں گے, یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور آخر پہ 1-2 بات ہے, یہ بھی باتیں سنتے چلیے. دیکھیں میرے ماں باپ نہیں ہیں, میری آرزو مچلتی ہے یار آج وہ ہوتے تو ان کی خدمت کرتا. انسانی فطرت ہے,
کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ کوئی بندہ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبر میں آسودہ ہو ہمارے عمل رویے کی وجہ سے، کوئی ایسا وظیفہ ہے؟ تو واصف علی واصف نے بہت خوبصورت بات کی تھی. آپ فرماتے ہاں ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے جو وہ اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. دیکھیں اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے، اور امیر کے گھر میں دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، وہ ضرورت کا کھا کے باقی کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں. اور دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے، اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا نہیں ہے. کاش کہ ہمیں احساس ہوتا کہ میرا بھائی گو کہ وہ بھی میری طرح ہی ایک انسان ہے، لیکن میرے نصیب میں رزق زیادہ ہے اور اس کے نصیب کا رزق کم ہے. کتنا ہی اچھا ہے کہ میں اپنے بھائی کی کفالت لے لوں. میری کوئی بہن غریب ہے تو میں اپنی بہن کی کفالت لے لوں. لیکن بھائی جب ماں باپ چلے جاتے ہیں بہنوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے. 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی اور ہمیں کبھی ان کی کمی بھی نہیں محسوس ہوئی. اور اگر وہ بیچاری کبھی دل اداس ہو نا اپنے باپ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، ماں کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آ جائیں تو بھائی جھڑک کے گھر سے نکال دیتے. ہاں یہ رویے، اور ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. بہنیں جو ہوتی ہیں وہ ماں کا روپ ہوتی ہیں. دوستو یہ اچھی لگتی نہیں لیکن ہوتی ہمارے حق میں اچھی ہیں. ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی بہنوں سے بھی اپنا تعلق کمزور کیا. اور یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کہتا تجھے ضرورت کیسی ہوئی ہے؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی. یہ بھائی بہن سے کہہ رہا ہے. یار اپنی بہنوں سے پیار کیا کرو. یقین جانو ماں نہ ہو تو ماں کے بعد بہن جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتی ہے. میرا کہنا ہے بھائی آپ اپنے بچوں کے دلوں میں خالہ کا پیار ڈالتے ہو، ہونا چاہیے یار. رشتوں کا احترام ضروری ہے. جہاں خالہ کا پیار ہے وہاں پھپھو کا پیار کیوں نہیں آتا؟ پھپھو کا بھی پیار سکھاؤ نا. خالہ آئے تو انواع اقسام کے کھانے لگتے ہیں، پھپھو کے آنے پہ موت کیوں پڑ جاتی ہے ہمیں؟ میرے بچوں کی عادت ہے الحمدللہ، میری بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. اپنی بہنوں کو عزت دو. اگر آپ کے بہن بھائی راضی ہوں گے تو آپ کے ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے. مجھے بڑی اچھی بات لگی، میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، آخری بات ہے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، بہت بڑا مذہبی نام ہے، فرماتے میرے پاس ایک شخص آیا، وہ کروڑ پتی تھا اور اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے وہ لڑ رہا تھا اور وہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں. تو کہا کہ میں زندگی سے مایوس ہوں اور میرے لیے کوئی راستہ نکالے. تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے. کہا آبائی شہر، کہا فیصل آباد. کہا وہاں کوئی تمہارا اپنا ہے؟ کہا ہاں وہاں میرے چچا تائے سب رہتے ہیں، بہنیں ہیں. اچھا پوچھا ان کی مالی پوزیشن کیسی؟ کہا وہ سب غریب لوگ ہیں. اگلی بات سنیے. پوچھا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ تو اس نے کہا 20 سال ہو گئے. کیونکہ غریب رشتہ دار بھی نہیں ہوتا. غریب تو ہمیں کو کال کر لینا تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں قرض نہ مانگ لے. یہ ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اور وہ رشتہ دار ہوتا بھی نہیں، اس کو دور کا رشتہ دار بھی نہیں مانا جاتا. کہا سب غریب ہے. تو کہا تیرا علاج شروع ہو گیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. اور وہاں کرنا کیا؟ کہا ان کے مسائل سنو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیادہ کو سواری دو، پیاسے کو پانی پلاؤ. کہتا 20 دن ان کی خدمت کرنی ہے. کسی کے پاس ٹریکٹر نہیں، ٹریکٹر لے دو. ہل نہیں، ہل لے دو. ٹیوبل نہیں ٹھیک، وہ ٹھیک کروا دو. یعنی اس نے کہا کہ جو کوئی تجھ سے مانگے یا جو تم کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو 20 دن کر کے آنا ہے. سنو دوستو، وہ 20 دن بعد واپس آیا. انہوں نے فرمایا اب دوبارہ بلڈ جو نا وہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو، کام ایسے کرو کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کیا کریں. میرے نبی کا فرمان ہے اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے بہن بھائی ہیں. اس مجمع میں کوئی خوشحال بھائی ہے تو وعدہ کرے کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھے گا، وہ اپنی غریب بہن کا خیال رکھے گا. یقین جانو اس خدمت میں اتنا نشہ ہے، آپ یہ آغاز کر کے دیکھو آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی. جو مٹھی باندھ رکھتے ہیں نا، اشفاق بھائی کہتے ہیں ان کی
فرماتے میری دادی اماں کہا کرتے جو مٹھی بچے بات رکھتے اس میں چیز تھوڑی آتی ہے، اور جو مٹھی کھول لیتے ہیں اس میں چیز، مٹھی بند نہ کرو، کھول کے رکھو۔ اللہ کے دیے سے دینا ہے بھائی، اپنے پلے سے کون سا دینا ہے؟ ماں باپ راضی ہوں گے قبروں میں اگر یہ بہن بھائی راضی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز دوستوں کا جنہوں نے اس بابرکت بزم میں ناچیز کو حاضری کا شرف بخشا۔ ماشاءاللہ بڑی محنت سے اتنے سارے لوگ جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آنے والوں کو دارین کی اللہ سعادت دے۔ آخر پہ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ میں ان بچوں سے بالخصوص کہوں گا کہ یہاں سے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے آئیں۔ ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے گجرانوالہ مرکز مصطفیٰ میں۔ اس دفعہ 24 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات، بعد ازیں پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ آپ خطاب فرمائیں گے۔ یہ پروگرام بڑا بامقصد ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہم لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں گے تو ہماری آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کی توفیق عطا فرمائے، کی توفیق عطا فرمائے، کی توفیق